अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। जश्न आज़ादी, रिलेटेड जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त अभी गुजरी, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप लोगों ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया होगा। मगर जश्न आज़ादी मनाते हुए आप लोग बहुत कॉन्शियस हुए होंगे कि आपने मास्क पहने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया होगा। ये एक उम्मीद है, एक ख्वाहिश है। आई होप कि लोगों ने इसकी परवाह की होगी, क्योंकि जश्न आज़ादी पे आप पाकिस्तान को एक बहुत हसीन तोहफा दे सकते हैं या दे सकते थे। वो ये कि आप इस पेंडेमिक की सूरत हाल में ये याद रखिए कि ये वबा अभी टली नहीं है, ये हमारे सरों पर लाहक है। हमें अपने आप को बचाना है, हमने अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाना है, खुदगर्जी नहीं दिखानी। अगर हम बात करें जश्न आज़ादी की, तो हम एक ऐसा दिन मनाते हैं जिसमें हम आज़ाद होने का जश्न मनाते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या बहैसियत समाज या माशरा हम आज़ाद हैं? क्या हमारी सोच, हमारी फिक्र आज़ाद है? क्या हम इतना दिल रखते हैं कि हम अपने से सामने वाले को जिंदगी में सक्सेसफुल होता देख सकें, उसे अपने से आगे बढ़ता देख सकें, या उसकी कामयाबी हमारी आंखों में खटकती है? अगर वाकई हम किसी की कामयाबी पे खुश होते हैं तो हम वाकई आज़ाद ख्याल लोग हैं। अगर नहीं तो फिर आज़ादी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, वो कहते हैं ना कि उस वक्त हम एक कौम थे और हम एक मुल्क की ज़रूरत थी, तो उस कौम ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ सुनी, बड़ों ने कंट्रीब्यूट किया, कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। मगर आज हालात ये हैं कि आज एक मुल्क को कौम की ज़रूरत है। याद रखिएगा, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, वो ज़मीन का टुकड़ा एक मुल्क नहीं बनाता। मुल्क एक कौम बनाती है। कौम एक सोच से बनती है, एक समाजी किरदार से बनती है, एक समाजी सोच से बनती है। आज अगर हम बहैसियत कौम, हमारी सोच, हमारी फिक्र आज़ाद नहीं, तो हम आज भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी शायद हम अपने छोटे दिल और छोटी सोच के गुलाम हैं। हमें इससे निकलना होगा, इससे आज़ाद होना होगा और फिर हम जश्न आज़ादी को वाकई मना सकते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी बात की जाए पॉजिटिविटी की, होप की, तो जहां चार बड़े लोग बैठते हैं, चाहे वो मर्द हो, खवातीन हो, वो पाकिस्तान की बुराई करते हैं। पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है, यहाँ का सिस्टम खराब है। वी प्ले द ब्लेम गेम। और पता नहीं ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते कि एक दूसरे पर उंगली उठाने से बेहतर है खुद पे उंगली उठाई जाए और खुद से सवाल किया जाए कि जहां सिस्टम को बदलने चले हैं हम अपनी बातों के जरिए, वहां अपने अमल, अपने किरदार के जरिए क्या हमने किसी एक फर्द की जिंदगी को बदलने की कोशिश की? क्या हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की? लेकिन जब बात होती है बच्चों की, तो वो लाते हैं उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के वो बच्चे जो बात नहीं करते, काम करते हैं। दे आर डूअर्स, दे आर नॉट जस्ट टॉकर्स। हमने सोचा कि आज जश्न आज़ादी की ही फील को बरकरार रखते हुए हम शाइनिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, द यूथ ऑफ पाकिस्तान की बात करें। वो बच्चे जो बैठकर बुराई नहीं करते, जो मसले का हल निकालते हैं और ये कहते हैं कि जहां 10 चीजें बुरी हैं वहां उनमें एक तो अच्छाई है ना, आओ उस अच्छाई को सेलिब्रेट करें। तो हम उन प्यारे प्यारे स्टार्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरा पहला मेहमान मेरी आंखों के सामने बड़ा हो गया, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ प्रोफेसर। और ये इतना छोटा सा था, 10 साल की उम्र में इसने पहला लेक्चर दिया एक यूनिवर्सिटी में और इनको टाइटल मिला नन्ना प्रोफेसर। मेरा पहला मेहमान है हमाद शाफी, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इसलिए लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको छोटा सा देखा एंड विद इन फ्यू इयर्स माशाल्लाह, लुक एट यू। और वो जो एक कंपोजर और ग्रेस है, यू स्टिल मेंटेन इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि हमाद, अभी आप 13 साल के हैं जी, तो ये नन्ना प्रोफेसर के सफर कहाँ से शुरू हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मैनेजमेंट का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं 10 साल का था जब पेशावर यूनिवर्सिटी से एक इनविटेशन आया। वहाँ के एक डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था। जी। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरा एक सेशन हुआ, जितने भी मेरे ख्याल से मास्टर और पीएचडी लेवल के बच्चे थे, तो उनसे मेरा तकरीबन 1 घंटे का सेशन हुआ। और उस सेशन के बाद सवाल जवाब का भी एक सेशन हुआ, जिसमें मुझसे सवाल पूछते थे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, मेरी लाइफ के हवाले से, और मैंने उसका जवाब दिया। तो जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई, जब वो फिर सोशल मीडिया पे गया, वायरल गया, तो वहाँ से भी और फिर लोग मुझे जो है नन्ना प्रोफेसर कहने लगे, प्यार और मोहब्बत से।
کیونکہ لوگ انسپائر ہوتے تھے کہ کیسے ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے اسٹیج پر باتیں کرتا ہے اور صرف بات کرنا نہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتا ہے اور پھر ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. سو اٹ واز این انسپریشن فار دا پیپل. تو اسی لیے لوگ مجھے پیار سے ننا پروفیسر کہتے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ ابھی بھی آپ جتنے بڑے ہوتے رہیں گے آپ ننھے سے ہم سب کے لیے. آپ کو کچھ یاد ہے وہ پہلا جب آپ نے لیکچر دیا, آپ کی عمر 10 سال تھی اور لوگوں کے ساتھ کیو اینڈ اے بھی ہوا, کوشچن آنسر سیشن بھی ہوا, تو کچھ یاد ہے کس بارے میں وہ لیکچر دیا آپ نے یونیورسٹی میں؟ میرا جو پہلا سیشن تھا وہ جنرل موٹیویشن پہ تھا, جس میں میں نے یوتھ کے اوپر بات کی, اس کے علاوہ رسپانسبلٹیز کے اوپر بات کی, ڈسپلن کے اوپر بات کی کہ کتنی ضروری یہ چیزیں ہماری لائف میں اور یہ کس طریقے سے ایک انسان کو ایک پراپر ہیومن بینگ بناتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ پاکستان کی میں نے بات کی, علامہ اقبال کی میں نے بات کی کہ جس کے بغیر ہماری ترقی یا ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے, ہماری پرواز ممکن نہیں ہے. تو ان امپورٹنٹ سیکٹرز پہ بھی میں نے بات کی. جو کیو این اے ہوا وہ جنرلی میرے لائف کے حوالے سے تھا, میرے روٹین کے حوالے سے تھا, میری اسٹڈی مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ان تمام چیزوں کے حوالے سے تھا. چلیں وہی کیو اینڈ اے ہم ابھی دوبارہ آپ سے کرتے ہیں. بالکل. بتائیے ہاؤ ڈو یو مینج یور ٹائم؟ آپ نے کیا پڑھائی بالکل چھوڑ دی, کیا آپ ایک ریگولر اسکول میں جاتے؟ کیونکہ ایک 10 سال کا بچہ اگر پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو جا کر لیکچر دے رہا ہے تو وہ اتنے سے ننھی سی جان میں اتنا وزڈم کہاں سے آ جاتا ہے؟ جی دیکھیں, میری جو ایجوکیشن ہے اس کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہا ہوں, لیکن میں ایک ریگولر اسکول نہیں جاتا. میری ایجوکیشن ہوم بیسڈ ہے. میں گھر میں ہی جو ہے پڑھتا ہوں اور میرے ٹیچرز میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ میری ہیلپ کرتے ہیں پڑھنے میں. اس کے علاوہ میں انٹرنیٹ سے جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, بلکہ سیکھتا ہوں. کتابوں کے ساتھ میرا اچھا رشتہ ہے. کتابوں سے جو ہے میں کتابوں کو پڑھتا ہوں, کتابوں سے سیکھتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں ماحول کو, جہاں بھی جاتا ہوں چیزوں کو, لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں. یہ میری بہت زیادہ مدد کرتی ہے سیکھنے میں اور اپنے کردار کو بنانے میں. تو میری جو اسٹڈیز ہیں وہ ان کو میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. میں نے اپنی اسٹڈیز کو بالکل نہیں روکا, بلکہ جو میرا مین فوکس ہے, جو سب سے پہلا چیلنج ہے میرا, وہ میری اسٹڈیز ہی ہے. جو میری پروفیشنل اسٹڈیز ہیں, اس کے علاوہ جو باقی کے میرے چیلنجز ہیں اس میں یہ موٹیویشن ہو گئی اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اپنی پڑھائی کو میں نے بالکل نہیں چھوڑا. اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے, اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ ہے, یا پڑھائی کیوں نہیں کرتے, آپ باتیں کیوں کرتے ہو, اکثر لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرے لیے ضروری اسٹیج پہ آ کے لوگوں کے سامنے بات کرنا نہیں ہے, بلکہ اس بات کرنے سے پہلے جو تیاری میں کرتا ہوں, جو علم میں حاصل کرتا ہوں, جس علم کو حاصل کرنے کے ریسرچ میں کرتا ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. کیونکہ یہ میرے لیے نئے ایوینیوز اوپن کرتی ہیں, یہ میری علم میں اضافہ کرتی ہیں. کیونکہ کسی بھی بچے کو آپ جو ہے کوئی چیز بتا سکتے ہو اور وہ وہی چیز آگے اسٹیج پہ بول لگے, اٹ از ویری سمپل. لیکن جو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے اور اس کے لیے جو پریپریشن ہوتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو میں اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, اور ان تمام چیزوں کا بھی میں خیال رکھ رہا ہوں. کیا بات ہے, آپ نے کہا آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, اس پہ تو ہم ضرور آئیں گے. میں جانتی ہوں آپ اقبال اور فیض کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ نے ان کو گھول کے پیا ہے. آپ لوگوں کو پڑھتے ہو؟ بالکل. لوگ بھی تو کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک بات. تو جس طرح آپ نے بات کی, کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں میں انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے کہ وہ ایک ننھے پروفیسر کے وہ عمر نہیں دیکھ رہے اور اس کی بات نہیں سن رہے اور وہ اس سے بھی انسیکیور ہو رہے ہیں؟ تو یہ انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے ہمارے لوگوں میں؟ دیکھیں, ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں بھی ہے, ہمارے ماحول میں بھی ہے. کیونکہ جب آپ ایک انسان کو وہ ماحول ہی نہیں دیتے کہ جس طرح آپ اس کو بنانا چاہتے ہو, تو 1000 کوشش کرے وہ نہیں بن سکتا. اگر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کے ضرور گھر میں, آپ اس کو ایک اسٹوڈیو اس کے گھر میں ضرور ہوگا. اگر کوئی گٹارسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں آپ کو کلاسیکل, الیکٹریکل جو گٹارز ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے. تو ایک انسان کو جب آپ ایک ماحول دیتے ہو تو اسی ماحول کے مطابق وہ اپنے کردار کو بناتا ہے. تو جہاں تک یہ انسیکیورٹی یا جیلسی کی بات ہے, دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بچے ہیں یا یوتھ جو ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو ان پہ گھر سے جو ہے ان کو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑنا ہے اور فرسٹ پہ آنا ہے. سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے فرسٹ آنا ہے. اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن یا اسکول میں کوئی پروگرام ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں, ماں باپ یا ٹیچرز انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ کے فرسٹ پہ آنا ہے. تو یہ نمبروں کی جو ریس ہے, یہ بچپن سے جب بچہ نرسری کے لیول سے جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو یہ خیال, یہ فرسٹ آنے کا خیال, لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کا خیال, لوگوں سے آگے نکلنے کا خیال, یہ اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. جس طرح انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو اس طرح یہ خیال بھی بڑا ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ, جو کہ آگے جا کے حسد اور جیلسی کی شکل میں جو ہے بن جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
جب اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جس طرح میں نے بات کی کہ وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا، تو جب وہ کسی اور کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جیلسی ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر پاتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ ڈیلی کام نہ کرتے رہو، آپ اس میں بزی نہ ہو، آپ کے پاس جب تک کوئی مقصد نہیں ہوگا تو تب تک آپ ایسے لوگوں کو جو ہے لوگوں سے جیلس ہوتے رہو گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے تو ہم نے بچوں کو، بڑوں کو، یوتھ کو ہم نے ایک مقصد دینا ہوگا، کیونکہ جب ان کو ایک مقصد مل جائے گا تو ان کو مطلب وہ سب چیزوں کو جیلسی سے ہٹ کر جو ہے لوگوں کو ایز این انسپریشن دیکھیں گے، کیونکہ وہ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے ایسا، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بندہ مطلب مجھ سے کیوں آگے ہے یا یہ ایسا کیوں ہے، میں ایسا کہنا ہوں. اس کی نظر اپنے مقصد پہ ہوگی، بالکل اس کی نظر آپ کے مقصد پہ یا میرے مقصد پہ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑے اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات ہے، ایک مقصد کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر لگ جانا، جس طرح آپ نے یہ کام کیا، آپ کو لگا کہ آپ کی زندگی کا ایک گول، ایک مقصد ہے اور آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو آپ نے بلائنڈرز لگائے اینڈ یو آر فوکسڈ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم جشن آزادی تو منا رہے ہیں مگر ہم آزادی کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ کے نزدیک آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، جشن آزادی سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو، گزر چکی ہے لیکن پھر بھی میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. اور اکثر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جشن آزادی میں ہمارے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے یا باقی کے جتنے لوگ ہیں، وہ اکثر موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ سائلنسز نکال دیتے ہیں، جو کہ ایک برا امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اوپر اور ایک بری تصویر پوری دنیا کو جا رہی ہے. تو جہاں تک آزادی کی بات آتی ہے یا جشن آزادی کی بات آتی ہے، دیکھیں ہم آزادی کو، جب جشن آزادی کے دن کل میں نے ایک پیغام بھی اس کے بارے میں ریکارڈ کیا اور میں نے اس کو اپنے سوشل میڈیا پیج پر اپلوڈ کیا تھا کہ جشن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ویلنگ کرو یا آپ جو ہے سائلنسرز نکال دو موٹر سائیکل سے اور یا آپ جھنڈے اٹھاؤ اور آپ گلیوں میں پھرتے رہو نا. اس کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی دیا تھا. جشن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آزادی کے اپنے اس احساس کو جان سکو کہ ہم آزاد ہیں، لیکن کس وجہ سے ہم آزاد ہیں. ہمارے بڑے جو تھے جنہوں نے قربانیاں دی 400 سال، بلکہ اس سے پہلے سے ایک محنت، ایک سلسلہ چلتا جا رہا تھا صرف اس پاکستان کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست مل سکے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکے. یہ مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے اس احساس کو ہم تب جان پائیں گے کہ جب ہم پاکستان اس ملک کے جو بنانے کا مقصد ہے جب ہم اس کو جان پائیں. اور اس ملک کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ سمپل ہے، وہ خودی ہے. اور خودی سے کیا مراد؟ خودی سے مراد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا جو ڈر ہے وہ دل میں رکھنا. کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ آپ جھوٹ بولتے ہو، نہ آپ دھوکہ کرتے ہو، نہ پوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہو، نہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، نہ آپ لوگوں کو گراتے ہو، بلکہ آپ سب جو ہے آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور سب کو ایگزسٹنس کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایک ساتھ مل کر سب لوگ آگے بڑھتے ہیں. ایز اے نیشن سب لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو آزادی کے احساس کو ہم تب جان پائیں گے کہ جب ہم اپنے ملک کے بنانے کا جو مقصد ہے ہم اس کو جان پائیں، ملک کے بنانے کا جو راز ہے ہم اس کو جان پائیں. تب ہم آزادی کے اس احساس کو جان پائیں گے اور تب ہم ایک آزاد قوم بن جائیں گے پریکٹیکلی. آپ نے کس عمر میں آزادی یا پاکستان کے بننے کا مقصد کیا تھا، جی یہ خودی کا کانسیپٹ آپ کو کس عمر میں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اقبال کی خودی کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، میں خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں علامہ اقبال کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، ان کے فلسفہ خودی کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ان کی لائف اور باقی کے جتنے بھی لیڈرز تھے اور جتنے بھی کیریکٹرز تھے ہماری ہسٹری میں ان سب کو ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں. اور جہاں تک علامہ اقبال کی بات ہے، میں نے ان کو ابھی پورا نہیں پڑھا کیونکہ علامہ اقبال کا 70% جو کلام ہے وہ فارسی میں ہے، باقی 30% اردو میں ہے. اور اگر اردو کی بات کی جائے یا ان کے کلام کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک 1% میں نے ان کے کلام کو نہیں پڑھا اور الحمدللہ میں اس مقام پر. تو یہی ایک بات ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھیں، ان کے کلام کو سمجھیں اور ان کے فلسفہ خودی کو سمجھیں پورا، تو ہم کس مقام تک پہنچ پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، ان کو پڑھنا چاہیے. اور میں تقریباً 10 سال کا تھا، ایگزیکٹلی میں 10 ایئرس کا تھا جب میں نے سپر کڈ پروگرام میں نے حصہ لیا. اور وہاں پر بیسکلی ہوتا ایسا تھا کہ ہمیں اسائنمنٹس دی جاتی تھی، ہم اسائنمنٹ کو گھر لے جاتے تھے، پریپیئر کرتے تھے، اس کے اوپر ہماری پریزنٹیشنز، ڈیبیٹس ہوتی تھی، ٹاکس ہوتی تھی. تو ایک دن مجھے لکیلی اسائنمنٹ ملا علامہ اقبال کے اوپر. تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا، میں نے ان سے ہیلپ لی تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اقبال دا مسٹیریس.
تو किताब जब मैंने उठाई मुझे स्टार्ट में समझ नहीं आने लगी क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ की बातें थी। तो मैं अपने टीचर के साथ बैठा और मैंने उनके साथ डिस्कस करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अल्लामा इकबाल को हम सब सिर्फ उनको शायर मशरिक के नाम से जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि वो सिर्फ शायर मशरिक नहीं है, अल्लामा इकबाल एक शेर है जो कि आने वाली दौर की तस्वीर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपने कलाम के जरिए से। और उसके अलावा वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और इस तरह हम डिस्कस करते गए। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ एंड दैट वाज द मोमेंट कि मैंने ये फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और मैंने पाकिस्तान की जो यूथ है उनको समझाना है दैट हाउ इम्पोर्टेंट अल्लामा इकबाल इज इन आवर लाइफ। अभी हम मजीद बातें करेंगे हम आज से। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस, वी विल जस्ट बी बैक। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम 13 अगस्त से मुल्क भर के 130 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर रहा है, जिसके दौरान 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। ये मुहिम 13 अगस्त से खैबर पख्तूनख्वा, 15 अगस्त से पंजाब और सिंध में और 17 अगस्त से बलूचिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। बच्चों की सेहत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी तरजीहात में शामिल है। इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज से कबल तमाम पोलियो वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया किए जाएंगे और उनका टेम्परेचर यानी बुखार भी चेक किया जाता है। पोलियो वर्कर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हुए उन्हें ना छुएं। पोलियो वर्कर्स बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए वालिदैन को बच्चे का मुंह खोलने का कहेगा। इस दौरान बच्चों और वालिदैन से मुनासिब फासला रखा जाता है। पोलियो वर्कर बच्चे को वैक्सीन पिलाने के बाद उंगली पर निशान लगाने के लिए वालिदैन को बच्चे का हाथ थामने का कहता है और हर घर के दरवाजे पर मार्किंग और डेटा रिकॉर्ड भी करना है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के बाद 6 से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में मजीद इजाफा हो सके। 6 से 11 माह के बच्चों को विटामिन ए का नीला कैप्सूल दिया जाएगा और 12 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए का सुर्ख कैप्सूल दिया जाएगा। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वर्कर्स को अपने दरवाजे पर खुशामदीद कहें और पोलियो से पाक पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और आज हम जश्न आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, क्या हमारी सोच आज़ाद है, क्या हमारे ख्यालात आज़ाद हैं, बहैसियत माशरा बहैसियत कौम क्या हम आज़ाद हैं। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द यूथ ऑफ पाकिस्तान को, द शाइनिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। वो बच्चे जो सिर्फ बात नहीं करते, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो जानवरों के हुकूक हों। हम एक ऐसे दौर, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ खुद गर्जी है, बेहिसी है, नफ्सा नफ्सी है, सबको अपनी पड़ी है। मगर अगर बात की जाए इंस्पायरिंग यूथ ऑफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसे बाकमाल बच्चे मौजूद हैं जो उन बेज़बान जानवरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स जो हमें चलते फिरते नजर आते हैं, जो कभी तकलीफ में नजर आते हैं, जिनको कभी कभी हमारे बच्चे खुद अजियत देते हैं। एक चलते हुए एक स्ट्रे डॉग को पत्थर मार देना, एक बिल्ली को पत्थर मार देना, हम क्यों नहीं समझा पाए अपने बच्चों को कि जानवर भी दर्द महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपसे बात नहीं कर पाते। और याद रखिएगा, जानवर एक बेजबान क्रीचर होता है और बेजबान की आवाज अर्श वाला सुनता है। अगर हम नहीं सुन रहे तो वो सुन रहा है, तो जुल्म करने से पहले जरूर सोचिएगा। और ऐसे बाकमाल बच्चे आज हमारे मेहमान हैं, 2 बहुत प्यारी बहनें मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई, कामिला हैदर और अर्शिया हैदर। ये दोनों बहनें हैं जिन्होंने ये सोचा कि जहां हम लोग बहैसियत समाज
اس سوچ سے ناواقف ہیں کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ہم جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ کام کریں گے. تو انہوں نے اسٹرے ڈاگس، اسٹرے کیٹس اور جتنے بھی مختلف جانور ہوتے ہیں جو ہمیں سڑکوں پہ تکلیف میں نظر آتے ہیں، انہوں نے ان کو ریسکیو کرنا شروع کیا اور پھر ان کو انہوں نے اڈاپشن کے لیے دینا شروع کیا ڈفرینٹ فیملیز پہ. تو ہمیں جوائن کیا ہے کاملہ نے اور عرشیہ نے، اور ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے پا پرنٹ پاکستان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. جشن آزادی، بلیٹڈ جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو کاملہ اور عرشیہ. تھینک یو. آپ کو بھی. تو جی ذرا بتائیے، پا پرنٹ پاکستان کب آپ کو ذہن میں آیا کہ اب بس جانوروں کا خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ کاملہ عرشیہ، دا فیکٹ از کہ ہم سب تو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سوچتا. تو بیسکلی یہ ہوا تھا کہ ہم 3 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں انفارملی، چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ. کبھی ایک پپی اٹھا لیا، کبھی 2 پپیز ریسکیو کر لیے، لیکن اب یہ زیادہ فارمل آرگنائزیشن بن گئی ہے کیونکہ یہ بے زبان جانور ریئلائز کہ انہیں سب سے زیادہ مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے حقوق کے لیے خود نہیں لڑ سکتے تو ہم نے لڑنا ہوتا ہے ان کے لیے، رائٹ؟ سو دیٹس امیزنگ. مجھے یہ بتائیے کہ کس عمر میں آپ کو یہ لگا کہ جانوروں کا خیال رکھنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ کوئی فیور نہیں ہے جو ہم جانوروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا معاشرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی تھنک ہمارے لیے ہمیں تو کافی ایک چھوٹے ایج پہ یہ سیکھ لیا تھا یا لرن کر لیا تھا، کیونکہ ہماری امی بھی بالکل یہ سیم کاز کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا سیم پیشن ہے ہماری طرح. تو ان کی وجہ سے، ان کی انفلوئنس کے اندر ہم نے بھی وہی سیم کام سیکھا، ہم نے بھی یہ پیشن ڈیولپ کیا. ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم نہیں تو کون کرے گا؟ ہم نہیں تو اس سٹی میں، اس کنٹری میں کوئی بہت کم لوگ ہیں. آئی مین ہے ہماری طرح مگر بہت کم لوگ ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ون وی لرن. آپ نے بات کی کہ آپ کی والدہ سے آپ نے انسپریشن لی، اور میں کیونکہ خود ان کو جانتی ہوں، میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ اسٹرے ڈاگس کے لیے کھانا پکا کر ان کو کھلاتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ مجھے شاید جو بات کرتے ہیں ان کی دعاؤں سے زیادہ ان کی دعائیں لگتی ہیں، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہے، یہ مانگ نہیں سکتا مگر یہ دعا ضرور کرتا ہے. تو آپ بتاؤ کاملہ عرشیہ، کتنا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو یہ بات ٹیچ نہیں کرنا، پریچ نہیں کرنا، بس ان کو دکھانا کہ جہاں آپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، وہاں اپنے جانوروں، درختوں، اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. جی، آئی تھنک کہ پیرنٹس کی ہی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور انوائرمنٹ، رائٹ؟ مطلب آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہر جانور کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے میں ہر انسان کا خیال رکھیں، اینڈ دس انکلوڈز جانور کی زندگی ایز ویل. کیونکہ جب پیرنٹس ہی ہمیں سکھاتے ہیں، دیٹس وائی وی ڈیولپ اس طرح کا پیشن کہ ہم جانور کی مدد کریں. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی ایک نیا انیشیٹو جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اینیمل رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں کاملہ عرشیہ، لیکن چیلنجز ہمیشہ آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ یہاں تو انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جانور کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غلط اور روتھلیس کانسیپٹ ہے، کیونکہ انسان تو پھر مانگ سکتا ہے، جانور مانگ نہیں سکتا. مگر آپ نے اس کے اندر خود کو ڈسکریج نہیں ہونے دیا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا، کیونکہ آئی ایم شیور لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا ہوگا. تو ہاؤ ڈو یو اسٹے پٹ ان پازیٹیو؟ آئی تھنک کہ اس کام میں لائک یو مینشن آبویسلی بہت چیلنجز آتے ہیں، بہت مشکل کام ہو جاتے ہیں بیچ میں، مگر جو ایک چیز ہوتی ہے that keeps us going is جو وہ تھاٹ ہوتا ہے کہ ایک دن اگر کچھ اور بھی نہ ہو، میں باہر جاؤں گی، میں ایک پپی کو واپس گھر لے آؤں گی، ایک اور پپی will not be alone on the street، وہ گھر کے نیچے ہوگا، وہ چھت کے نیچے ہوگا، اس کو کھانا مل رہا ہوگا. تو I think just the hope کہ اگر کچھ بھی نہ ہم کریں، if our work doesn't work، تو at least ایک زندگی تو سیو ہو رہی ہے نا، at least وہ کام تو ہو رہا ہے. So I think in that belief، کیونکہ ہماری گولز ابھی تک اتنی ہائی نہیں ہے، ہم بس یہ کام کرتے ہیں، تو اس بلیف کے ساتھ we keep on going. That's so beautiful. مجھے یہ بتاؤ کاملہ عرشیہ، جشن آزادی ہے، لوگ جشن مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاکستان آزاد ہے، ہم آزاد ہیں، لیکن آپ ایسی کیا چیز ہے جو اس سماج، اس معاشرے میں اور پاکستان میں بدلنا چاہتی ہو؟ تو آئی تھنک کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو
fight for every single person and animal in our country, ہے نا. تو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو, آزادی ایسی چیز ہے جو ہر انسان ہر جانور کو ملنی چاہیے. پاw print کے ذریعے آپ پپیز کو یا کیٹس کو یا جتنے بھی اسٹرے اینیملز ہیں آپ ان کو بچاتے ہیں, ان کو ریسکیو کرتے ہیں, تو کیا فیملیز آپ سے اڈاپشن کے لیے بھی کہتی ہیں کہ ہمیں ایک ہائی گریڈ بریڈ نہیں چاہیے کسی بھی جانور کا, جو آپ نے ریسکیو کیا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ویل ٹیک کیئر آف دیٹ ایز اے فیملی ممبر. تو کیا اڈاپشن کا بھی سسٹم ہے پاw print پاکستان میں؟ اور obviously adoption تو بہت زیادہ ہوتی ہے. I think اسی سال ہم نے 150+ animals کو ریسکیو کیا ہے, مگر ان کو پلیس بھی کیا ہے, ان کو اڈاپٹ کروایا ہم نے ہومز میں. جو آپ نے بولا کہ جو بہت بریڈ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں, یہ سب سے بڑا آئی تھنک مسئلہ ہمارا یہی ہے ابھی کہ بریڈ بائز بہت زیادہ ہے. اگر پیور بریڈ نہیں ہے, اگر کوئی فینسی بریڈ نہیں ہے, کوئی اس طرح لائک پیور بلڈ کا نہیں ہے, تو نو ون از ریئلی انٹرسٹڈ جسٹ ٹو بریڈ بائز اسٹرے ڈاگ کے اگینسٹ کافی. لیکن اٹس آور جاب کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ یو نو آل ڈاگز ان کی نیچر سیم ہوتی ہے, تو دیٹس وائی کہ یو شوڈنٹ ہیو یہ بریڈ بائسز. جی, یعنی کہ لکس اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں, سول میٹر کرتی ہے. یوتھ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیر سو مینی پیپل واچنگ یو, اور آپ دونوں بہنیں لوگوں کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہیں. اگین آئی وڈ سے کہ ہم لوگ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں جانوروں پہ ظلم بہت ہو رہا ہے, مگر ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے. اینڈ یو ٹو آر ڈوئرس. کچھ کہنا چاہیں گی ان بچوں کو جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں جانوروں کے لیے, درختوں کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے؟ آئی تھنک کہ یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو کرو. مطلب ڈونٹ اسٹاپ کیونکہ آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ڈونٹ اسٹاپ کیونکہ آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں کیا فائدہ ہوگا, ہم صرف ایک انسان ہیں. کیونکہ وی آل میک اے ڈفرینس نا. چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہم سب ڈفرینس بنائیں گے تو دس از گوئنگ ٹو ایڈ اپ, اور یہ بڑے لیول پہ چینج آئے گا اس وجہ سے. بالکل. ہمارے ساتھ حماد موجود ہیں. حماد سے بھی پوچھتے ہیں کہ حماد کیا کہنا چاہیں گے کہ جہاں ہر کوئی بات کر رہا ہے انسانوں کے حقوق کی, ویمنز رائٹس کی, مینز رائٹس کی, ہیومن رائٹس کی, وٹ اباؤٹ اینیملز رائٹس؟ جانوروں کے اوپر تو ہم صرف ظلم کرتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. بالکل. ماشاء اللہ یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے میری بہنوں نے, اور یہ بہت خوبصورت کام ہے, یہ اویئرنیس پھیلانا لوگوں میں کہ ہمیں صرف پرسنل رائٹس یا ہیومن رائٹس کے لیے نہیں بلکہ اینیمل کے جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ دجلہ کے کرانے اگر کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی میں ہوں. دجلہ اس وقت جہاں پر مدینہ میں جو وہ رہتے تھے اس سے دجلہ بہت دور تھا, لیکن پھر بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے بھی کوئی کتا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. سو وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل, وی ہیو ٹو اسٹیپ اہیڈ. جس طرح انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے جس طرح ساتھ میں بنایا کہ صرف ڈاگز جو ہیں یا کیٹ جو ہیں صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی جتنے جانور ہیں اور بھی جتنے اینیملز ہیں ان سب کے حقوق کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا اور ماشاء اللہ بہت بہت خوبصورت بات ہے. مگر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے بھی, کاملہ عرشی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو بڑوں کے ذہن میں جو ایک مائنڈ میں ایک چیز فیڈ ہو چکی ہے کہ جو جانور ہے, جو اسٹرے ڈاگ ہے, اس کو اپنے گھر کے اندر نہیں لانا, اسے گھر سے باہر رکھنا ہے. چاہے آپ اس کو ریسکیو بھی کر دیں لیکن آپ اس کو گھر سے باہر رکھیں. ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ہم بڑوں کے دل تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم اپنی پرسنل اسپیس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے, اسپیشلی ایک اسٹرے اینیمل کے ساتھ. تو کچھ پیرنٹس کو کہنا چاہیں گے آپ دونوں کہ ان کو موٹیویشن ملے اور وہ اپنے بچوں کی بات مانیں اور ان اسٹرے ڈاگز یا اسٹرے اینیملس کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں. اس میں تو ہاں ویسے منی پیپل آ رہا ہوں. میری ایک اور بیسٹ فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک کتا ہے, ہی از ویری لو. تو یہ مسئلہ ہے کہ دیئر مام ڈز ناٹ لیٹ ہم انسائڈ دا ہاؤس, اور ان کے لیے یہ سب سے بڑا جو ایشو بن گیا ہے اب, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کتے گندے ہیں, جانور گندے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے طرح لگتے نہیں ہیں, یا اوبیسلی ان کی جو ساری فیلنگ ہے وہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اگر ہم ان کو گروم نہ کریں, ہم ان کو صاف نہ کریں تو کون کرے گا؟ اوبیسلی سب سے پہلے لا کے تو یو کین ناٹ برنگ دیم انسائڈ. مگر اگر بچے کہیں کہ ہاں ہم ایفرٹ ڈالیں گے, ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کو اپنا فیملی ممبر بنائیں گے, تو آبویسلی پھر یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی پڑتی ہے نا. تو آبویسلی دے ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف دس ڈاگ. اور اندر آنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ صاف ہے, وہ ہماری طرح بالکل صاف ہے, وہ کچھ نہیں کریں گے اس طرح ڈیمیج. تو دس مائنڈ سیٹ سورٹ آف لائک پریونٹس them from getting safe home. کاملہ عرشی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے دا رول آف سوشل میڈیا ان کریٹنگ اویئرنیس؟ کیونکہ جانوروں پہ ظلم پہلے بھی ہوتا تھا مگر شاید ہماری نظر کے سامنے سے گزرتا نہیں تھا. ابھی بیکاز آف دا سوشل میڈیا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس جانور کو ریسکیو کرنے کے لیے سب لوگ دوڑ پڑتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا کنسٹرکٹیو طریقے سے, اور آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا ٹو ڈو دا ہول تھنگ؟
جی آئی تھنک سوشل میڈیا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرس کیونکہ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ظلم ہوتا کیوں ہے. ظلم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ باخبری نہیں ہوتی کسی ٹاپک پہ کسی چیز پہ رائٹ. تو اگر ہمارے پاس سوشل میڈیا وی کین یوز دس اویئرنیس پلیٹفارم کے لیے رائٹ. تو فار ایگزامپل ہم کوآپریٹ پاکستان کے لیے ہم نے واپس کی پکچرز پوسٹ کی, ہم نے اپنا پورا پروسیس پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ اینڈ وی گاٹ ریئلی گڈ رسپانس. مطلب لوگوں نے ہمیں میسج کیا, انہوں نے بولا کہ ہم ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ پلیٹفارم ہے کیونکہ جب ہم سب کنیکٹ ہو جاتے ہیں دس از ہاؤ وی لرن, اس طرح ہم سیکھتے ہیں, اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ کاملہ ارشیا, وی وش یو آل دا ویری بیسٹ. آپ اسی طریقے سے اینیملز رائٹس اور انوائرمنٹ کے رائٹس کے لیے کام کرتے رہیے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو, وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی, اور اسی لیے میں وشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں, اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. ہم جشن آزادی کی اسپرٹ کو منا رہے ہیں اور ہم شائننگ سٹارز آف پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ بڑوں میں کہیں نہ کہیں مایوسی نظر آتی ہے, مگر بچوں میں نہیں, بیکاز یہ بچے ہی ہیں جو کہ ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک رے آف ہوپ ہیں. اور بات اگر کی جائے رے آف ہوپ کی, پازیٹیوٹی کی اور بہت سارے کانفیڈنس کی, تو میرا اگلا مہمان ہمارے ساتھ ہم تو موجود ہیں جو کہ ننھے پروفیسر ہیں. ہمارے جو اب کے مہمان ہیں وہ ہیں ننھے صحافی, کالمنسٹ ہیں, لکھتے ہیں, آر جے ہیں, اور ان کی عمر سن کر آپ حیران ہو جائیں گے, یہ صرف 7 سال کے ہیں. السلام علیکم حسنین. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. حسنین, 14 اگست جشن آزادی کیسے منائی آپ نے؟ جی it was very much fantastic. You're most welcome. آپ نے جشن آزادی کیسے منائی؟ 14 اگست پہ کیا کیا؟ جھنڈیاں لگائیں, گھر پہ فلیگ لگایا؟ In the start میں نے جھنڈیاں وغیرہ اتنا کچھ اسپیشل نہیں تھا, but I did a small thing. بلکہ میں نے کچھ بڑے بھی بہت سے قدم لیے جو کہ پاکستان کو فائدے کے لیے تھے, نہ کہ میں بینڈ باجے استعمال کرتا یا گھر میں ڈیکوریشن کرتا, اپنے لیے کپڑے وغیرہ لیتا. بجائے اس کے میں نے کچھ اسپیشل کام کیے جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. حسنین, آپ ہم سے شیئر کرو کہ ایسے کیا کام تھے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے, کیونکہ یہاں پہ تو ہر کوئی صرف جشن منا رہا ہوتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. بالکل جی بالکل, میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. میں نے اسٹارٹ کیا تھا پلانٹیشن سے. اوہ واو. میں گیا اور وہاں پر میں نے ایک سال میں جتنے بھی فروٹس کھائے تھے ان سب فروٹ کی سیڈس کو میں نے جمع کر دیا, اور جب انہیں میں نے جمع کر دیا انہیں صاف کر کے میں نے سکھا دیا. اینڈ ان دا اسٹارٹ آف اگست میں نے انہیں پھر پلانٹیشن کے طرف سے انہیں پلانٹ کیا, اینڈ اٹس ویری مچ ویل فار اس. سیکنڈ میں نے ایک بہت بڑا قدم لیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے بلڈ کیمپ لگایا تھا, اور ہم نے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ بلڈ گین کیا تھا, لائک 30+.
تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند تھا اور یہ ہماری قوم کے لیے فائدہ مند ہے, یہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے لیے نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف پاکستان کے اندر جشن منائیں یا ہم لوگ یہ کام کو کریں یا ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے فلیگز لیں یا کپڑے پہنے. یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو کچھ فائدہ پہنچائے. یہی اصل کامیابی ہے. اور ہماری زندگی کی اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات سے, اپنی بات سے, اپنے ہاتھ سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائیں. یہی ہے. That's so amazing, حسنین. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ریڈیو پر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, تو اس پروگرام کے اندر کیا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہو اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں کر کے؟ جی بالکل, جی بالکل. میں 4 سال کا تھا کہ میں نے جب اپنا فرسٹ شو کیا تھا, کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں بھی ایک بار آیا تھا, پر پروڈیوسر نے جب مجھے دیکھا تو اس وقت میں ہمارا بھی تھا, پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے, یہ کیا بات کرے گا, تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. دس از سو انفیئر. آپ مجھے یہ بتاؤ حسنین کہ آپ ایک ننھے صحافی بھی ہو, آپ لکھتے بھی ہو, کالمز لکھتے ہو, کس بارے میں لکھنے کا شوق ہے آپ کو؟ میں بچوں کے بارے میں لکھتا ہوں. میں بچوں کے لیے ایسی ڈفرینٹ باتیں جو کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونے کے ساتھ ہم لوگ بچوں کے ایز اے فرینڈ جو کچھ بچے آپ کے ساتھ ایز اے فرینڈ آپ کو بتا سکتے ہیں وہ ایز اے مدر اور فادر آپ کو نہیں کر سکتے. تو بینگ اے فرینڈ, اس طرح میں نے علامہ اقبال کی شعر و شاعری ہو گئی, اس طرح بہت سے نیشنل ڈیز پر میں نے لکھا ہے کالم. بٹ ان کرونا وائرس اس لیے تھوڑا سا ٹف سا ہے. آپ کو پتہ ہے حسنین, جس طرح آپ ایک ننھے صحافی ہیں نا, ہمارے ساتھ شو پر ننھے پروفیسر بھی ہیں, ان کا نام ہے حماد. ہم حماد سے بھی یہ والا کوشچن پوچھتے ہیں. حماد, جب آپ نے دیکھا کہ کووڈ ہے, پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے, تو بچوں کو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مگر وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے, تو دے ہیو ٹو اسٹے ہوم. اب وہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں. میرا اپنا بیٹا 9 سال کا ہے اور وہ خود بڑا مس کرتا ہے اپنے اسکول کو, اپنے دوستوں کو, اور وہ بہت ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں سے مل نہیں پا رہے, بات نہیں کر پا رہے. تو کیسے ہم خود کو مضبوط رکھیں, بچے خود کو پازیٹیو کیسے رکھیں؟ بالکل. دیکھیں, جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ پینڈیمک کی وجہ سے سب کچھ بند ہو گیا, اور اگر میں اپنی بات کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا, میرے وزٹس ہوتے تھے کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کوئی سیمینار ہوتا تھا, کوئی آفیشیل وزٹ ہوتی تھی, تو وہ وزٹ ہوتے تھے. پینڈیمک کی وجہ سے وہ بھی رک گئے. اور اس کے علاوہ جو میرا جو روٹین ہے, میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی پروفیشنل اسٹڈیز, اکیڈیمک اسٹڈیز کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتا گیا. اس کے علاوہ میں ڈیلی ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے میری جس میں ٹیچ کرتا ہوں, اور پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس جو ہیں, یو کے سے, دبئی سے, عمان سے, پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس اس میں شرکت کرتے ہیں. تو میں اکثر بچوں کو اسی کے حوالے سے, مطلب ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں یا کوئی شو ہو گیا, تو میں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہارنا نہیں ہے. آپ نے اگر بے شک آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آ گئی, آپ اسکول نہیں جا سکتے, آپ دوستوں کے ساتھ مل جل نہیں سکتے, دیٹس ناٹ اے پرابلم. کیونکہ یہ کیا مدد کرے گی, سب سے پہلے آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا پھر آنے والے 30-40 سال بعد لوگ اس چیز کو کتابوں میں لکھیں گے, اور ہم اور جتنے بھی بچے ہیں ہم سب پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے, پریکٹیکلی دیکھ چکے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ کل کو اللہ نہ کرے کہ کل کو کوئی اور بڑا مسئلہ ہو جائے تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوں اس کے لیے, اس بڑی چیلنج کے لیے ہم پریپیئرڈ ہوں. تو ایجوکیشن کو آپ کنٹینیو کریں, آپ آن لائن اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں, یوٹیوب سے سیکھیں. اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو جوائن کریں. آن لائن کورسز آپ کو ملتی ہے, یوڈیمی ویب سائٹ ہے, اسکل شیئر ہے, خان اکیڈمی ہے, بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں, فری کورسز بھی ہے, پیڈ بھی ہے, سب کچھ آپ کے پاس, مطلب آپ کے ڈور اسٹیپ پر موجود ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی اس وقت آپ کے پاس ہڈن ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ آرٹ ہے, میوزک ہے, آپ اس کو ایکسپلور کریں. آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی جتنی بھی اسکلز ہیں آپ نے ان کو باہر نکالنا ہے. جس طرح حسنین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پینڈیمک ہے, ہر طرف کورونا وائرس کا ڈر ہے, اور لوگ بہت ڈر کے, بچے اسپیشلی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, رائٹ, کیونکہ باہر نکلنا ابھی سیف نہیں ہے. تو ہم لوگ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, ہم بور ہو جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہمیں باہر نکلنا ہے. تو آپ خود کو پازیٹیو کیسے رکھتے ہو, اور کوئی ایسی بات کر دو کہ جو گھر میں بیٹھے بچے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو بلکہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں, ایک دم سے چارج ہو جائیں. In start of the pandemic, I was in the coronavirus. I was also the same.
کیونکہ میں بھی بہت زیادہ خفا تھا، بٹ میں نا امید نہیں ہوا. میں سوچ ہی رہا تھا زیادہ سے زیادہ اگر ہو جائے کم سے کم 2 سال ہوگا، بٹ زندگی تو 2 سال میں نہیں ختم ہوتی، اس لیے میں نا امید نہیں ہوا. اور ماشاء اللہ سے ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس موسٹلی پاکستان سے 0.5% ختم ہو چکا ہے. وہ جو ہلکا ہلکا سا ہے جس سے تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ رہتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے موسٹلی چیزیں کھل گئی ہیں. کیونکہ میں نہ تو اکیڈمی جاتا تھا نہ تو اسکول جاتا تھا، میں گھر ہی بند رہتا تھا. تو میں اس کے اندر بھی بہت زیادہ اسٹرگل تھا. بٹ اس کے بیچ میں نے بہت کچھ امیزنگ بھی دیکھا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی تو اس کے اندر میں نے کراچی کا ٹرپ کیا. کراچی کے ٹرپ میں اٹ واز دیئر آلسو ویری مچ ڈفرنٹ. تو اس طرح میں نے بہت زیادہ اللہ سے دعا کی. ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ہم لوگ ہمارے دشمنوں کی سازشوں سے ان سب سے ہمارا پاکستان محفوظ ہے. آمین. اسی کے ساتھ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے. ضرور ضرور. کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیت قریبی میں. بیوٹیفل. ہر ایک ہمارے ساتھ ہر ایک وہ چیز ہو جو کہ ہمیں کام آتا ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. اٹس اے بگ لائف. اس طرح اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے. بالکل. اور ہمیں حسین آپ پلیز جتنے فیلوز اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پلیز ریکویسٹ کر دو کہ بار بار ہاتھ دھونا ضروری ہوتا ہے، پانی کو ویسٹ نہیں کرنا، 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے ہیں، باہر جائیں تو ماسک لگائیں تاکہ جو تھوڑا تھوڑا کرونا وائرس جو رہ گیا آپ نے جس طرح کہا وہ بھی بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. جی یہ ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک قوم پر اور ہر ایک ٹائم پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی آزمائش آتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور یہ ایک ٹیسٹ کی طرح تھا. تو اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر بہت ہی زیادہ کم ہو تو ہم ایک فیس ماسک پہنے. یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے. صرف یہ کہ فیس ماسک پہنے، 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ ہاتھ صاف کریں اور اس طرح اپنی وجود کو اور اپنی باڈی کو بھی پوری طرح سے صاف رکھیں. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. پر جب ہمارے اندر باڈی کی بھی جو روحانی صفائی پوری ہو تو تب یہ نصف ایمان کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایمان بن جاتا ہے ہمارا کہ ہم لوگ اندر سے اسپرٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ صاف ہو اور باہر سے بھی. حسنین ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے. آپ جاتے جاتے پاکستان کے لیے کچھ کہنا چاہو گے؟ پاکستان اس پیارے سے ملک کے لیے جہاں ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں آپ نے درخت بھی لگائے، آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو، ملک پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو فائدہ پہنچ جائے، بجائے کہ ہم لوگ ون ویلنگ کریں یا سیلنسر نکال کر بائک چلائیں. ان سب کی جگہ آئی وڈ سے کہ ہمیں 14 اگست اور 27 کی شب اور یہ سب کچھ اللہ کا ایک بہت بڑا سلیکشن تھا، کیونکہ اسی مہینے میں رمضان المبارک مسلمانوں کو ملا. پھر ٹھیک 100 سال بعد ہمیں پاکستان ووٹر ملا. تو اپنی بڑوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست پر اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ اپنی ذات سے، بات سے، حال سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائیں گے. چلیے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. یہ ہے میرا میسج 14 اگست کے لیے پوری امت مسلمہ اور پاکستانیوں کے لیے. تھینک یو سو مچ حسنین. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. یو آر شائننگ اسٹار. May Allah bless you and keep inspiring. Thank you so much حسنین. ننھے صحافی کی آپ نے بات سنی، ننھے پروفیسر، اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی، آپ دونوں کو جو شعر پسند ہے وہ بھی ایک ہے. کیا بات ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا گریٹ مائنڈس تھنک الائک. زبردست. آپ کے نزدیک
سکسیس یا کامیابی کیا ہے، کیونکہ ہمارے بچے بس کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیابی کو کہیں وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہو جانا، فیم کا آ جانا کامیابی ہے، بہت ساری دولت کا آ جانا کامیابی ہے، مگر جشن آزادی کے وقت اس موقع پر کتنا ضروری ہے ری ڈیفائن کرنا اس لفظ کامیابی کو. بالکل. دیکھیے یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنی ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا چاہے وہ یوتھ ہے، ہر انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی سے مراد بڑا بنگلہ بنانا یا زیادہ دولت بنانا یا ایک لگژری لائف جینا، سب لوگ اسی کو کامیابی کہتے ہیں تقریباً. لیکن میرے نزدیک اس کے اوپر ہمارے بنگلہ دیش سے کچھ بھائی تھے، ہم نے اس کے اوپر بات کی تو ان کے ساتھ میرا پروگرام تھا، اسی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایک لگژری زندگی جیو یا آپ کے پاس دولت زیادہ ہو یا پیسہ زیادہ ہو، بلکہ کامیابی سے مراد کہ جب آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہو، جس چیز کے لیے آپ پیدا ہوتے ہو، جو پیشن ہوتا ہے آپ کا، سب سے پہلے آپ اس کو ڈھونڈو. جب آپ اس پیشن کو تلاش کرتے ہو یہ ایک قسم کی کامیابی ہے. پھر جب آپ اس پیشن کو اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ اور اپنے ٹریک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو، یہ بھی ایک قسم کی کامیابی ہے. اور پھر جب آپ اس کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی خدمت کو کنیکٹ کرتے ہو تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر جب ہم اس مقصد کے لیے نیت سے، صاف نیت سے اور اخلاص سے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر جب اینڈ میں ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام کر چکے اپنی زندگی میں، اس کو پھر ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو کہ میں بالکل میرے ہونے سے ایک فرق پڑا ہے معاشرے میں، میرے ہونے سے بچوں پر ایک فرق پڑا ہے. اب دیکھیں لوگ مجھے ننا پروفیسر کہتے ہیں. اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں سے آپ پوچھتے تو بچے کہتے تھے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں. لوگ مجھے جب پیار سے ننا پروفیسر کہتے تو بچے کہتے میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اور جب پشاور یونیورسٹی کا جو پہلا لیکچر تھا اس میں نے ایک بات کی تھی دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے ریفارمر، اے ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر. تو لوگ جو ہے یہ سوال پوچھنے بھی لگے، پرنسپل صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی منہ بڑی بات ہو گئی نا کہ آپ ایک ریفارمر ہو، ہسٹری کلچر کریٹر بننا چاہتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی یہی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہو، کہ جب آپ کے ہونے سے معاشرے میں ایک فرق پڑتا ہے. جس طریقے سے 4 ہمارے بڑے خلیفہ تھے، ان کے ہونے سے ایک فرق پڑا، پوری دنیا میں اسلام امن کے بنیاد پر پھیلا. علامہ اقبال کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں، قائد اعظم کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں، ارطغرل ہو گیا، عثمان ہو گیا یا باقی کے جتنے بڑے لیڈرز تھے ان کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں. دس از واٹ سکسیس از. امیزنگ. بہت ساری کامیابیوں کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دوبارہ ملیں گے، آپ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے لیکن تب بھی ہمارے لیے آپ ننے پروفیسر ہی رہیں گے. وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے ہمارا پیارا سا پاکستان، یہ تھے ہمارے شائننگ سٹارز. بات صرف اتنی سی ہے، ان بچوں سے میں نے صرف ایک بات سیکھی. کسی نے سسٹم کو برا نہیں کہا، کسی نے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو برا نہیں کہا، سب نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا. یہ تمام لوگ کچھ کرنے والے بچے ہیں، یہ صرف بیٹھ کر بات بنانے والے، تنقید کرنے والے لوگ نہیں. جو تنقید کرتا ہے اس کے پاس کام کرنے کا وقت نہیں، اور جو کام کرتا ہے اس کے پاس تنقید کا وقت نہیں. مدر لینڈ اس ملک کو یا کسی بھی ملک کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ماں جیسی ہے. تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے، تو اولاد اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کا علاج کرتی ہے. اس ملک کا علاج کرنا ہے ہمیں، اس کو اون کرنا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کے ساتھ اون کرنا ہے، اور پھر ان پریشانیوں کا حل بھی نکالنا ہے. اور کیسے نکالنا ہے، خود کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے، یہ شو آج یہی بتانے کے لیے ہم نے کیا. جشن آزادی دوبارہ سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.